अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिबेट संगत माया मुझे मेज़बान फयाज़ नाइच मुसंगद मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तजवीज़गार जनाब शाहीन कुरैशी साहब गॾनि गुफ्तगू कंदासूं अॼु अहम डेवलपमेंट्स ते। डेवलपमेंट्स में मुस्लिम लीग नून पारां जेको आहे उहो ऐलान कयो वियो आहे त नवाज़ शरीफ़ साहब जेको आहे हुन जो सरबराह 21 अक्टूबर ते उहो पाकिस्तान ईंदा, यानी अॼु खां 10 ॾींहंनि खां पोइ, बल्कि 9 ॾींहंनि खां पोइ हू पाकिस्तान पहुची वेंदा, बल्कि अॻे महीने जेको आहे अक्टूबर जे महीने में हू पाकिस्तान पहुचंदा। हाणे सुवालु इहो आहे जेको प्रोग्राम में डिस्कस कंदासूं त मुस्लिम लीग नून बुनियादी तरह ते हिन वक़्तु जंहिं सूरत हाल में आहे उन सूरत हाल में नवाज़ शरीफ़ जे अचण सां कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो, उनजो बयानियो, उनजो नैरेटिव उहो छा आहे। हिन वक़्तु मुल्क खे हिकु सभ खां अहम जेको मसइलो आहे दरपेश आहे उहो छा वाक़िअतन इहो आहे त असां पंहिंजो मुस्लिम लीग नून जो सरबराह हिते अची इलेक्शन कैंपेन हलाए, छाकाणि त जेको बुनियादी नुक़्तो आहे उहो आहे जेका ॻाल्हि अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि चई आहे त मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया न आहे। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया न आहे मतिलबु आहे त अञा ताईं उहे क़ुवतूं जेके पाकिस्तान में हर इलेक्शन खां पहिरें इंजीनियरिंग या मैनूवरिंग या बंदोबस्तु कंदियूं आहिनि, उहे अॼु बि कुझु शयुनि खे रोकनि पियूं ऐं कुझु शयुनि जे बारे में उहे पंहिंजो इंजीनियरिंग वारे कम खे उहे लॻल आहिनि। जेकॾहिं वाक़िअतन इहा ॻाल्हि आहे त मुल्क में जॾहिं बुनियादी तरह जमहूरियत जी जेका शुरूआति थिए थी उहो थिए थो वोट जे हुन सां, जेकॾहिं उहो बि आज़ादगी सां सियासी पार्टियुनि ते नथो छॾियो हुजे त सियासी पार्टियूं पंहिंजे प्रोग्राम जे वसीले, पंहिंजे कारकर्दगी जे वसीले, पंहिंजे बाहिमी हुन जे वसीले जेकॾहिं उहे हिकु जोड़ तोड़ कनि, उनजे बजाए जेकॾहिं के सियासी पार्टियुनि खां ॿाहिरि वेठल के क़ुवतूं जेके आहिनि जेको असां वटि कंदियूं रहनि थियूं इहे मैनूवरिंग वग़ैरह, जेकॾहिं उहा थिए थी पई त पोइ त ज़ाहिर आहे पाकिस्तान जे अंदरि जेको चयो पियो वञे त पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरियत कान्हे का, कमज़ोर जमहूरियत बि कान्हे का, बल्कि इहो चयो वियो त हाइब्रिड रिजीम आहे, पोइ वरी चयो त हाइब्रिड प्लस आहे। त असां आख़िर असांजूं सियासी पार्टियूं बजाए जो इन पंहिंजो मफ़ाहमत वारी पॉलिसी जे तहत हिकिड़ी नई पंहिंजे लाइ माहौल ठाहिण जे बजाए उन बुनियादी नुक़्ते ते गॾु छो नथियूं थियनि जंहिं नुक़्ते ते त पाकिस्तान जे अंदरि आइन जी हुकुमरानी वारो ख़्वाबु जेको आहे उहो साबिया थिए, जंहिंखां पोइ इहे सभु मामला अॻिते वधी सघनि। कुरैशी साहब वटि इहे सवाल खणी हलूं था। कुरैशी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है, आपकी बातें सुनी है मैंने। कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान का मामला है, ये नवाज शरीफ साहब का तो कह दिया गया कि वो आ रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी मामला है, जो आज भी मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि आज ही के दिन अपना वो केन शाह के करीब जो थे, खैरपुरनाथन शाह जिसको कहा जाता है, सिंध का एक टाउन है, तो वहाँ पे जो है वो जो MRD के वक्त जो वर्कर शहीद हुए थे उनके लिए आज उसने उनको याद करते हुए स्टेटमेंट निकाली है कि ये जो लोग शहीद हुए थे उस हवाले से। तो वो जो अयूब की आमरत से टकराव हुआ, ज़िया की आमरत से टकराव हुआ, याह्या की आमरत से टकराव हुआ, मुशर्रफ की आमरत से टकराव हुआ, और फिर ये तो वो हैं जो बज़ाहिर आके वर्दी पहन के इक़्तिदार पे बैठे थे, लेकिन हमने देखा है और आपने और हमने अपने प्रोग्राम में भी कितनी मरतबा कहा है, खुद बेनज़ीर भुट्टो साहबा अब शहीद बीबी जो थी वो कहती थी कि किस तरह वो इक़्तिदार को पीछे से वो उसके अपना कंट्रोल किया जाता था, और वो जो आय जाय का बनना था और उसके अंदर जो पैसे खर्च होने हुए थे, और उसमें जो है जनरल दुरानी की टेस्टिमनी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट उसका पड़ा हुआ है।
تو اب بھی ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں جو 24 کروڑ لوگ ہیں ان کو ووٹ دینے کا یا اپنی حکومت منتخب کرنے کا کوئی حق نہیں ملتا. آپ کے خیال میں اس کو ایڈریس کس طرح کیا جائے؟ کیوں نہیں کر رہی ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یکسوئی سے یا ایک سنگل آؤٹ کر کے پولیٹیکل پارٹیز کو بلیم نہیں کریں گے. بعض پولیٹیکل پارٹیاں جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار کے طور پر بنی چلتی رہیں اور آج بھی ان کے ساتھ انگیج ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ اور ہے، اور عوامی سیاست جو ہے چاہے وہ کتنی بھی دشوار گزار معاملات اور سٹیجز سے گزری کہ یہاں بھٹو صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا، دوسری جو سربراہ پیپلز پارٹی کی بنی بی بی شہید، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، نصرت بھٹو صاحبہ پہ بھی تشدد کا سلسلہ رہا، بی بی شہید کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، تو یہ ان کے بے تحاشا کارکنوں کو جو ہے شہید کیا گیا، قلعوں میں رکھا گیا، پھانسیاں دی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ پارٹی کا بچ جانا، اس پارٹی کا قائم رہنا اور اس پہ بار بار جو ہے تختہ مشق بنتے رہنا، یہ پاکستان کی جمہوری سیاست کی ایک بہت روشن باب ہے. اگرچہ بہت ساری چیزوں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مزید بڑی گنجائش تھی، لیکن ظاہر ہے کہ دشوار گزار حالات، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ جنرل درانی کا بیان حلفی اگر آج بھی سپریم کورٹ میں ہے کہ بھئی نواز شریف وغیرہ جو ہے وہ ان کو آئی جی آئی بنائی، ایجنسیوں نے بنا کر ان کو لائے، اور یہ تمام چیزیں پاکستان کا ایک ایک آدمی جانتا ہے کہ کس طرح سے یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہیں، تو اب انگیج کرنا پڑ جاتا ہے. پیپلز پارٹی جیسی جمہوری جو ہے پارٹی کو بھی جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آ جائے تو دیکھیے اثر خان، مفتی محمود کی جو ہے وہ پی این اے میں غدر کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ بھی، اور ولی خان اور اثر خان سب کے ساتھ ہاتھ ملا کے ایک سنگل نکاتی مسئلے پہ کہ جو ہے مارشل لاء کے خاتمے پر ایم آر ڈی میں جانا پڑا، اسی طرح مشرف کے دور میں بھی کرنا پڑا. تو یہ جب اتنی دشوار پالیٹکس ہو پاکستان کی تو جمہوری قوتوں کے لیے یکا و تنہا لڑنا جو ہے ٹینکوں اور توپوں سے بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ آج جس طرح آپ نے خیر پور ناتھن شاہ کا ذکر کیا تو آپ یقین کیجئے کہ ہم یہاں پنجاب میں اس وقت ہوتے تھے اور ایم آر ڈی کی جب تحریک تھی، کیونکہ میں اس کے بعد آ کر میں نے انٹیریئر سندھ دیکھا، کسانوں مورو گیا، میموری گیا، اور وہاں پہ جو ہے میں نے دیکھا کہ کس طرح گن شپ ہیلی کاپٹروں سے جو ہے ٹریکٹروں کے اندر 4-4 انچ 5-5 انچ کی جو ہے وہ گولیاں مار کر ان کے انجنوں تک کو بھی برباد کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اپنے ٹریکٹر بھی نہ چلا سکیں. تو ڈاکٹر تحسین ہوتے تھے ہیومن رائٹس کے. میں نے جب یہاں پہ فلم لی تھی اور پاکستان میں جو ہے جتنا بھی ایم آر ڈی کے دوران تشدد ہوا تھا وہ میں نے پریس کلب لاہور کے اندر صحافیوں کو لا کر کے دکھایا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے آج بلاول بھٹو نے ان کی جو ہے جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، یہ گلی گلی کونے کونے کے اندر جو ہے اور ہمارے گمنام سپاہیوں نے اور ہمارے جو ہے انہرڈ ہیروز نے اور ہمارے نون ہیروز نے جو ہیں قربانیاں دی ہیں. جس طرح آزادی اظہار کے لیے بات ہوتی ہے کہ کسی نے پلیٹ میں ڈال کر نہیں دی گئی، تو جو بھی جیسی کیسی بھی جمہوریت ہے اس کے لیے جمہوری قوتوں کی بڑی جدوجہد ہے، اور ننگے مارشل لاؤں کا اور ننگے فاشزم کا، پھانسیوں کا مقابلہ کرتے کرتے یہاں آئے ہیں. اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینیفیشری، دیکھیے فیاض ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ بینیفیشری جو ہیں وہ انگلی جو ہے پہ وہ لگا کے نا خون، وہ جو ہیں شہیدوں میں نام لکھوانا، لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے کہ ووٹ کو عزت دو والے اگر 21 تاریخ کو آ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ جو آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس نے ان شہداء کے نام بھی مینشن کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی ان شہداء کے نام یہاں پہ اپنا دہرا دیں تاکہ ہم بھی اس ٹریبیوٹ میں شامل ہو جائیں. یہ 40ویں برسی ہے اپنا
KN शाह के शहीदों की, खैरपुर नाथन शाह के शहीदों की जो MRD के वक्त में आज से 40 साल पहले यानी 83 में उसमें जिनको नाम आज पीपल्स पार्टी ने जारी किए हैं, उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्टेटमेंट में उसमें शहीद अब्दुल गनी अबड़ो, शहीद अब्दुल अजीज़ लाखेर, शहीद निज़ामुद्दीन नायच, शहीद अब्दुल नबी खोसो, शहीद अल्लाह वरायो लांगा, शहीद शाहनवाज खोसो, शहीद हबीबुल्लाह लगारी, शहीद दीदार खोखर, शहीद ज़मीर हुसैन जागिरानी, शहीद एजाज हुसैन खुआरो और शहीद मंजूर अहमद चांडियो। ये नाम जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से जो स्टेटमेंट आज जारी हुआ है, उसमें KN शाह के इन शोहदा को यानी आज के दिन 12 सितंबर 1983 को ये जो है शहीद हुए थे अपना उस रेस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी वाली जदोजहद के अंदर। मैंने कहा कि हम भी उनके नाम आज के दिन जो हमारी नई नस्ल है उनके लिए ये बता दें कि ये वो शोहदा थे जो उस वक्त मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की थी, तो हम अपनी तरफ से भी उनको ज़रूर ट्रिब्यूट शहीदाने वफा और शहीदाने वफा और शहीदाने जमहूरियत। जी जी सर, आप पेश कीजिए जी, मेरी तरफ से भी जो है खराजे तहसीन पेश कीजिए उन शोहदा को, और हमारी नई नस्लों को बताइए आप अगर थोड़ा सा KN शाह या खैरपुर नाथन शाह का अगर वाक़या भी बता सकें। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आके कुरैशी साहब इस बातचीत को मजीद आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन मठू तो वक्फा आप अच्छा जी प्रोग्राम करते हुए वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। MRD जे शहीदनि खे पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन पारां जेको आहे ख़राज तहसीन पेश कयो वियो, उहो तव्हां ताईं उहो उन्हनि जो जेको शहीदनि जा नाला तव्हांखे ॿुधायासीं जेके उन प्रेस रिलीज़ में शामिल हुआ। KN शाह में इहो वाक़ियो पेश आयो अॼु खां बिल्कुल 40 साल पहले। कुरैशी साहब, आप बात कर रहे थे ये जो मुल्क का मंजरनामा है, आप बाइफरकेट कर रहे थे कि कुछ पार्टियां जो हैं वो अपना ये मौका परस्ती का मुजाहरा करती हैं और कुछ नहीं करती हैं, ये आप कैटेगराइज कर रहे थे, उसका थोड़ा एलाबरेट करेंगे कि इस वक्त की सफ़बंदी अगर जो इस वक्त है उसमें आप इस सफ़बंदी को किस तरह करेंगे? क्योंकि पहले तो ये थी 18 की इलेक्शन में आप जिसको लाडला नंबर 2 कहते हैं वो एक तरफ था, जबकि जिसको आप लाडला नंबर 1 कहते हैं वो और PDM उस वक्त एक थी, फिर आगे चल के PDM टूट गई और फिर आपने देखा कि वो आखिर में जब नो कॉन्फिडेंस मूव के मौके पर वो PDM से निकली हुई जमातें पीपल्स पार्टी और ANP वो भी साथ मिलके उन लोगों ने फिर नो कॉन्फिडेंस मूव लाए और हुकूमत भी साथ चलाई। तो अब इलेक्शन से पहले अब जो मंजरनामा है, आप नई सफ़बंदी किस तरह होते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, नई सफ़बंदी जो है वो माजी के बरअक्स जो है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने इनिशिएटिव लिया है वो नज़रियाती बुनियाद मुझे नज़र आ रहा है। ये आपने बहुत गैर मामूली तौर पर एक जो है व्यूअर को बताया है कि खैरपुर नाथन शाह के 40 साल पहले शोहदाए जमहूरियत का जब जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक रवायती सियासत से हटकर पाकिस्तान के अंदर नज़रियाती सियासत की बात करते हैं। तो आप सवाल ये करेंगे कि नज़रियाती होने का तो दावा जो है नवाज शरीफ ने भी किया, लेकिन नवाज शरीफ तो वो हैं कि जब देखिए जब यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत थी और एजेंसियां गड़बड़ कर रही थी तो उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि रियासत के अंदर रियासत नहीं चलेगी। तो ये होता है जमहूरी पार्टियों का या जमहूरी सियासत करने वालों का कि वो अवाम से शेयर करते हैं कि हमारे अंदर हमारे ऊपर दबाव है और कुछ एजेंसियां क्या कर रही हैं कि रियासत के अंदर रियासत कौमी असम्बली में, जिस तरह भुट्टो साहब ने कहा था अमेरिका की निशानदेही की थी और यहाँ गदर जो PNA के जो रुजत पसंद जो कुव्वतों को डॉलर दे के जो खड़ा किया गया था अमेरिका और CIA के कहने पे, वो भी अवाम को बताया यूसुफ रजा गिलानी के दौर में भी। लेकिन पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते रहे कि अगर आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है
اور لاڈلا نمبر 2 لایا جا رہا ہے تو آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ اعلان کریں کہ کون ہے. تو انہیں جرت ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے رونا دھونا شروع کیا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. تو وہ تو روتے رہے ہیں. اس کے بعد جا کر اگر انہوں نے وہاں سے باہر سے بیٹھ کے جنرل باجوہ کا نام لے لیا تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دلوا دی نواز شریف نے, جو سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو جمہوری قوتیں ہیں وہ در حقیقت وہ جمہوری قوتیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر ایک جمہوری ٹرانسفارمیشن. دیکھیں سر, وہ تو نواز لیگ نے ایکسٹینشن والے معاملے پہ جو کیا وہ تو کیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ججوں کی ایلیویشن کے معاملے پہ بھی ان لوگوں نے ایک مرتبہ نہیں بار بار جو کیا وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے رہے. جی بالکل ریکارڈ پہ معافی مانگی ہے پھر ان کے وزیر قانون نے, تارڑ صاحب نے, کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے. تو جب جونیئر موسٹ لوگوں کو لے کے آتے ہیں آپ اور جو ہے سپریم کورٹ کا عدم توازن آپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بندیال کورٹ جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں, تو یہ جوڈیشل مارشل لا کا تو ہم نے جو ہے استعمال دیکھ لیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے چودھری افتخار کے ذریعے اور اس سے پہلے بھی کس طرح کرتی رہی ہے. تو یہی ہوا کہ جو ہے تارڑ صاحب کے وزیر قانون جو تھے نون لیگ کے, ان کے ذریعے کس طرح تیار شدہ بل آتے رہے اور اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوتے رہے اور اس کے اوپر آوازیں بھی اٹھتی رہی. تو لیکن وہاں پہ پھنسا کر آج جو باہر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 31 تاریخ کو جو ہے اکتوبر کی پاکستان پہنچیں گے, تو کیا خاک پہنچیں گے کہ جب آپ نے وہی اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کرنی ہے. اور اگر آج پاکستان کے مسائل وہ نہیں رہے کہ پہلے والی ماضی کی سیاست ہوگی, پاکستان کے عوام کا جینا محال ہو چکا ہے, پاکستان کے معاشی مسائل جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں, 2 وقت کی روٹی اور زندہ رہنا بڑا دشوار ہو چکا ہے. اور اس ایجنڈے کو لے کر جس طرح سے بلاول بھٹو چلے ہیں, یہ پاکستان کی پالیٹکس کا جو ہے. لیکن آج آپ کو پتا ہے وفاقی کابینہ کے اندر جو ایڈیشن ہوئی ہے وہ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے 2 ٹائم اس کے سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر رہے ہیں. جی, تو وہ یہ تو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی تھی, میں تو ابھی دیکھ رہا تھا ٹکرز کہ سندھ کے اندر تو ایس ایچ او لیول تک کے بھی پوسٹنگ ٹرانسفر اور اے سی لیول کے بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئے, قدرے بلوچستان میں بھی ہوئے. لیکن پنجاب کے اندر تو وہی سیٹ اپ ہے, مرکز کے اندر وہی سیٹ اپ ہے اور انہی کے نامزد لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو سمجھ آیا ہے اور یہ لوگوں کو پی ٹی آئی کے ذریعے بھی پتہ چلے گا. پیپلز پارٹی کو تو آپ کہیں گے ہی نا کہ بلاول بھٹو تو اپنی جو ہے, میں تو سمجھتا ہوں سیاسی عمل شروع کر چکے ہیں اور اس کی جو ہے اپج جو ہے وہ نظریاتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو روایتی سیاست سے سائیڈ لائن ہونے کا اشارہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی پالیٹکس کو بھی کہا کہ وہاں پر گھر کی بات مانوں گا میں اور وہاں ان کا کنٹرول ہے, لیکن پارٹی کے اندر آئین اور جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے چلیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک تجزیہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی سیاست اگر کرنی ہے تو اسے غیر روایتی طور پہ کرنا پڑے گا اور ان کے حقیقی مسائل جس کے اندر ان کے اقتصادی جو ہے محرومیاں, آپ دیکھیں نا کہ جو جس طرح سے زمینیں جو ہیں عورتوں کے خواتین کے نام کی جا رہی ہیں, کچی آبادیوں کا ملک گیر اعلان کیا ہے, تو یہ ضرورت ہے. اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے پروگرام, قائد عوام کا پروگرام جو ہے وہ اس کو مکمل کروں گا, بی بی شہید کا پروگرام مکمل کروں گا. لیکن دیکھیں نا قریش صاحب, جیسے ہم کین شاہ کی بات کر رہے تھے, لیکن آج ایم آر ایک ڈی اور تھی بات تو میں اس کہنا وقت چاہوں گا فیاض صاحب, آج جو انہوں نے دوسری اہم بات کی ہے جو ہم پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے بات کا میسج ہم نے دینا ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح آج جو ہے بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ کیا جنرل فیض کو اور عمران خان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر آپ ان طالبان کو لے آئیں گے تو وہ آپ پہ بھی حملے کریں گے اور پاکستان پہ حملہ آور ہوں گے. اس پہ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں, جس طرح سے 22-23 خودکش حملے ہو چکے ہوئے ہیں 1.5 مہینے کے اندر, تو یہ ایک اتنی خطرناک صورتحال کے باوجود
بلاول جو ہے ایک جرت کے ساتھ جو ہے نکل آئے ہیں اور لوگوں نے ان کو بڑا اچھا بھرپور رسپانس لیکن الائز کون ہوں گے پیپلز پارٹی کے اس جمہوریت آپ کی؟ کو نوجوان چہرے نظر آتے ہیں، اس کے اندر چہرے نوجوان ہیں اور وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کو. کیوں کہ نوجوان جو ہیں اب وہ تھک چکے ہیں پرانے سیاسی چہروں سے. نواز شریف اب آ کے کیا کر دیں گے؟ اگر جی نواز شریف کا ووٹ ہے تو نواز شریف کے تو ووٹ پچھلی دفعہ بھی وہ حکومت نہیں بنا سکے تھے، اور وہ کیا ہے، وہ عوام کی زندگی میں کیا تبدیلی لانے کا ایجنڈا دے رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو جیسا نظریاتی آپ پروگرام دینے کے بعد پھر اگر ویل ڈیل کرتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکھ مکا کی سیاست کریں گے تو لوگ جو ہیں بالکل باقی ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہیں پاکستان کی سیاست کا مستقبل ہے اور پاکستان کے جو ہیں نوجوان. لیکن میں پھر پوچھ رہا ہوں قریشی صاحب، اس سارے معاملے میں بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کے الائی کون ہوں گے؟ الائی تو دیکھیے جی، ایک انتخابی الائی ہوتے ہیں اور ایک گورنمنٹ حکومت سازی جب بعد ازاں انتخابات. میں تو انتخابی اور اس سے زیادہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اپنا ملک کے اندر ایک آئینی حکمرانی کی بحالی کی جو بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے 2023 کو پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی کے طور پر منانے کی بات کی تھی جب، تو اس نے کہا تھا کہ ہم بالکل ہر وقت اپنا وہ کریں گے اور سب لوگوں سے بات بھی کریں گے اور ویجیلنٹ رہیں گے کہ آئین کے خلاف کچھ نہ ہو. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی اپنی حکومت تھی، یہ بن گئی اپنا آپ کی انویسٹمنٹ کونسل بن گئی، فیسیلیٹیشن کونسل، اور اس میں جو ہوا تو ایک طرح سے 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا گیا کہ اب زمینوں کے معاملات اور مائنز اور منرلز کے معاملات وہ اپنا آپ کے کاکڑ صاحب اور حافظ صاحب مل کے کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل الٹی چیزیں چل رہی ہیں. تو اس سلسلے میں اتحادی کہاں ہے؟ کیونکہ ایم آر ڈی کی جب ہم بات کر رہے ہیں آج 40 سال پہلے جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں تو بی بی صاحبہ نے ایک الائز کا ایک بہت بڑا حلقہ اکٹھا کیا تھا. حالانکہ لیڈنگ رول جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا اور سب سے زیادہ بااثر رول بھی ان کا تھا، لیکن الائز تو تھے بہرحال ایم آر ڈی کے پلیٹ فارم پہ. درست بات ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ جب مارشل لا لگا ہوتا ہے تو اس وقت سنگل نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے کہ آئین کی بحالی اور مارشل لا کے خاتمے کے سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر جو ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اور یہی سیاسی تدبر تھا جس میں بیگم نصرت بھٹو اور بی بی شہید نے ایک انیشیٹو لیا اور بھٹو کی شہید کی پھانسی کی باتیں کرنے والے تو حالہ کے پل پر اصل خان کے ساتھ بھی شیک ہینڈ کیا. اور یہی سیاست ہوتی ہے، امکانات کو آپ بڑھا کر کہ آپ نے ضیاء الحق کو. لیکن بلاول آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ نے مارشل لا کے بعد بھی یہ سیکھا، جس کی وجہ سے اس نے سی او ڈی کیا. اس نے سی او ڈی سے لے کیا کہ ہم ایک دوسرے کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، اور جو اگر اپوزیشن میں بھی ہوں گے تو رولز آف دا گیمز کے تحت ہی ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے. یہ جو اسپرٹ سی او ڈی کے اندر بی بی صاحبہ نے آخر میں دیا تھا، اس کی روح سے تو اتحادی چاہیے. لیکن وہ سی او ڈی والوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اپنا میمو گیٹ کیس کے اندر وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے تھے. جی فیاض صاحب، اس میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی طور پر دغا بھی دے دے، غداری بھی کر دے اور منحرف بھی ہو جائے تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کے سامنے بھی تو بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی باتیں کی اور اس کے بعد ووٹ کو عزت دو جو ہے اس سے منحرف ہو گئے، تو پھر آپ نے سوشل میڈیا اور لوگوں کی وہ دیکھی سارے رد عمل کہ انہوں نے اس چیز کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ تو جو ہے ووٹ کو عزت دے رہے تھے، آپ تو بوٹ کو عزت دے رہے ہیں. تو یہ باتیں معاشرے کو آگے لے کے جاتی ہیں کہ جب کوئی آدمی بٹریل کرتا ہے تو وہ بے نقاب بھی تو ہوتا ہے نا. اس کی آج بوئی بھی فصل کل کاٹی جاتی ہے، اسی دن نہیں کاٹی جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم کے گرد ہے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مرکز کے اندر اختیارات کھینچ کے لے کے جانا چاہتی ہے. اور ہر وہ قوت، سیاسی قوت جو 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپنا کندھا پیش کرے گی،
وہاں کے لوگ انہیں مسترد کر دیں گے، کیونکہ ایک ماڈل انہوں نے دکھایا ہے. کل کی آپ اگر سکر کی بلاول بھٹو زرداری کی تقریر سنیں تو انہوں نے برملا کہا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم پر مکمل عمل کریں گے، ہم وزارت تعلیم بھی لیں گے اور تعلیم کو بھی صحت کی طرح گھر گھر گاؤں گاؤں عام کر دیں گے اور مفت تعلیم دی جائے گی جس طرح مفت صحت دی جا رہی ہے. اور یہ انہوں نے صرف سندھ کے حوالے سے نہیں کہا، پورے پاکستان کے حوالے سے کہا ہے. تو اگر دیگر صوبوں کی سیاسی قوتیں 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف استعمال ہوں گی تو ڈیفینیٹلی جو ایک کی ماڈل اور رول ماڈل سندھ کا انہوں نے صحت کے حوالے سے دیا ہے کہ وہاں ہر بیماری کا، اور بلکہ اب ایک کینسر کا سر 266 جو 266 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں پاکستان کے اندر، اس میں سے 141 جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں. اب جب پنجاب کے اندر 141 حلقے ہیں اور وہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو جس طرح کی صف بندی ہو رہی ہے، یا 2013 کے وقت جس طرح وہاں سے پیپلز پارٹی کو روٹ آؤٹ کیا گیا چلتی کیمپین کے اندر، اپنا گیلانی صاحب کے بیٹے کا اغوا ہونا اور اس سے پہلے دہشت گردی کی فضا اتنی قائم کر دینا، اور سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی صاحب کے قتل، وہ جو ایک سٹنگ گورنر تھا اور ایک جو تھا وہ سٹنگ کیبنٹ ممبر تھا، یہ ساری فضا پیدا کر کے جو کیا گیا، آپ کے خیال میں اس وقت سے لے کر ابھی تک پیپلز پارٹی کو کے لیے پنجاب جو ہے وہ علاقہ ممنوع بنایا ہوا ہے جن قوتوں نے، وہ اب کیسے اسپیس دیں گے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے اسپیس اگر ان قوتوں نے دینی ہوتی نا تو 88 میں بی بی شہید کو نہ آنے دیتے غلام اسحاق خان اور اسلم بیگ، اور کیونکہ ضیاء الحق تو جو ہیں قاتل تھے بھٹو شہید کے، اور سپریم کورٹ بھی قاتلانہ جو ہے حملے میں شامل تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے کوئی سپیس دیتا نہیں ہے، سپیس لی جاتی ہے. اور آج بھی میں ایک آپ کو تصویر بھیجوں گا، آپ ویورز کو دکھائیے کہ جب اپریل میں بی بی آئی تھیں پاکستان تو وہ کیا تاریخی منظر تھے، کیا جو ہے وہ تاریخی منظر جو ہیں نواز شریف پیدا کر سکتے ہیں کہ 2 دن جو ہے یہاں پر لوگ سڑکوں کے اوپر پرانے ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان تک دھمالے ڈالتے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکے گا جس طرح کہ کوئی سپیس دے دے گا. سپیس لی جاتی ہے اور جو اس ملک کے 70% نوجوان ہیں ان کا ذہن جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور یہ بھی کچھ حقائق جو ہیں جو قوتیں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی ہیں انہیں یہ بھی نظر رکھنی پڑے گی بذریعہ سوشل میڈیا یا اپنی معلومات کے کہ جس طرح سے عمران خان نے جو نقصان پہنچایا، لیکن یہ بھی اس کے نتیجے میں معلومات سامنے آئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لوگوں کے اندر تھکاوٹ بھی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ضیاء الحق اور ایوب خان اور جو ہے مشرف جیسے لوگ اگر تھے اور باجوہ جیسا سلیکٹر جو ہے وہ سلیکٹڈ کو لایا اور جی ایچ کیو پر حملے ہو جائیں اور کور کمانڈروں پر حملے ہو جائیں، شہداء کی توہین ہو جائے، تو پاکستان کے ملٹری کے ادارے کے اندر بھی لیکن سر وہ اپنا دیکھیں نا لوگوں کی اپنا لوگوں کی جو اپنا اس کا ان کی جو گریونسز ہیں، ان کی جو یہ سارا کچھ ہے، وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے. اور جب ہم پولیٹیکل پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو 3 میجر پارٹیاں جس کو کہا جا رہا ہے، اب وہ میجر پارٹیاں بھلے ہوں لیکن پی ایم ایل این کا پوری جو ہے اس وقت دیکھیں آپ تو اس کا سندھ کے اندر کوئی ایک سیٹ پہ بھی اس کے پاس کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے. بلوچستان کے اندر بھی کہیں پہ اس کا نظر نہیں آتا. باقی پنجاب کے اندر اور کے پی کے کچھ حصے میں اس کی اپنا وہ ہے. پی ٹی آئی کا بھی اب جو تھا کراچی میں جو ان کا کلاؤڈ تھا بنایا ہوا تھا وہ اب کتنا اثر انداز ہوتا ہے وہ دیکھا جائے. لیکن باقی جو ہے سندھ کے باقی 5 ڈویژن کے اندر اور جو ہے اپنا بلوچستان کے اندر ان کا بھی کچھ نہیں ہے. تو اب جب پولیٹیکل پارٹیز اور دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فوکسڈ ہیں اپنا نارتھ کے اوپر اور پی ایم ایل این تو پوری فوکسڈ ہے پنجاب کے اوپر، تو وہ جو اپنا نیشنل پولیٹکس کا تصور ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے نا اس طرح وفاق کا.
دیکھیے Yes. وفاق کی تو پارٹی جو ہے وہ نون لیگ نہیں ہے، ان کا جو ہے ایک بھی ممبر پارلیمنٹ میں نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ سندھ سے اگر آپ حقیقی طور پہ دیکھیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رجت پسند قوتوں کے ساتھ، مدرسوں کا فیکٹر کے ساتھ، ٹی ایل پی کے ساتھ، اور جو ہے پیروں وڈیروں کو بھی ملا کے، اور دوسرے طور پہ جو ہمارے وہ انقلابی کی بات جو کرتے ہیں انقلاب کی، اور جو ہے صبح کا سورج جو ہے 8 بجے کے قریشی سورج صاحب کی بس باتیں، وائنڈ اپ کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن وہ کونسلر بھی منتخب نہیں کرا سکتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ذریعے جو ہے سندھ میں کوئی جو ہے ایسی اثرات ہوں گے. وہ صرف پنجاب میں آنے سے روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلاول جو ہیں آصفہ بھٹو کے ساتھ جو ہے پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ پنجاب جو ہے جاگے گا، اور پنجاب کی منظر میں بڑی تبدیلی آئے گی. مہربانی آپ کی کیونکہ شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین سگڑ پروگرام وقت پورو تھے تو پنجو میزبان فیاض نائچ اسانجے سیاسی تجزیہ نگار جناب شاہین قریشی کے لیے اجازت. سدائی گٹ.